अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, बल्कि ज़ोर देकर कहा है कि जब तक वो ज़िंदा हैं वो मज़हब के नाम पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होने देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साने सियालकोट के हवाले से जो वाक़या हुआ है, मैं इसको दोबारा कभी जब तक ज़िंदा हूँ इसको नहीं दोहराने दूँगा, और यानी ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे कह रहे हैं, ये बड़े अज़म का इजहार है, लेकिन जब तक वो ज़िंदा हैं वो ऐसा कोई वाक़या नहीं होने देंगे। इसको किस तरह रोकेंगे, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ दो तीन और इससे रिलेटेड अच्छी डेवलपमेंट्स ये हैं कि वकला, जो आपको पता है कि कातिल के भी वकील होते हैं, मकतूल के भी वकील होते हैं, लेकिन इस मामले पे वकला ने अनाउंस किया है, सियालकोट बार ने, कि ये जुल्म इतना ज़्यादा हुआ है, इस पे वो किसी किस्म की मुल्ज़मान की, मुजरमान की वकालत नहीं करेंगे। एक ख़बर ये है कि वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है, जो कैमरों की फुटेज है, जो मोबाइल्स की फुटेज है, जो चैनल्स की फुटेज है, उसको सामने रखते हुए उसकी मदद से अब तक 38 मरकज़ी मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, और अभी तक मज़ीद मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है। हर पकड़ा जाने वाला मुल्ज़म मरकज़ी करार दिया जा रहा है कि जी ये मरकज़ी मुल्ज़म है, इसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की थी, तो उसको मरकज़ी नाम दे दिया जाता है। खैर, एक और अच्छी खबर इससे रिलेटेड कि वहाँ के लोकल जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने $1 लाख जमा करके वो मुतासरा फैमिली को श्रीलंका रवाना कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया है कि सियालकोट की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो मरने वाले श्रीलंकन को मंथली जो तनख्वाह है उसकी वो भी अदा करते रहेंगे। एक फुटेज आप देख ही चुके कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इत्मीनान इफ्तिखार, वो नौजवान था जिसने, जब ये सारा हंगामा चल रहा था, जब श्रीलंकन उस शख्स को मारा जा रहा था, मज़हब की आड़ में या मज़हब के नाम पे उसको कत्ल किया जा रहा था, और उस दौरान वो शख्स वो उसके ऊपर एक डॉल बनकर लेटा रहा, उसको बचाने की कोशिश करता रहा और रेजिस्टेंस देता रहा, और जो मारने वाले लोग थे उनको रोकता रहा। उसको एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सनद जारी की है, एप्रिसिएशन लेटर दिया है, और कहा है कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी का हुस्न है, चेहरा है, कि जहाँ पे कुछ मज़हब के नाम पे ऐसा जुल्म करने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ पे ये वो लोग हैं कि जो वहाँ पे खड़े होकर उस जुल्म का मुकाबला भी करते हैं। अब आते हैं उस असल पॉइंट की तरफ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो ऐसा जुल्म दोबारा नहीं होने देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस फैक्ट्स का पता होगा कि अगर पिछले 2 सालों में या 3 सालों में उनकी गवर्नमेंट के दौरान ही डाटा अगर निकाला जाए तो दर्जन से ज़ायद वाक़यात ऐसे हैं जिसमें ऐसे लोगों को मज़हब के नाम के ऊपर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों को, मुख्तलिफ़ लोगों को मारा गया, हलाक किया गया, और मारने वाले अपनी जगह दावा कर रहे थे कि वो जो काम कर रहे हैं वो दुरुस्त है, मरने वाले अपनी जगह बेगुनाही का रोना आज तक रोते रहे हैं कि उनको बेगुनाह मारा गया। और आज तक अदालतें बहुत सारे केसेस में मसलत का शिकार हैं, बहुत सारे केसेस में पुलिस अफसरान मसलत का शिकार हैं, बल्कि पुलिस अफसरान तो ऐसे जो मजहबी केसेस होते हैं उसमें सिरे से तफ्तीश से अवॉइड करते हैं, बचते हैं और जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अदालतें फ़ैसला करने से अवॉइड करती हैं, और वकला का आपको पता ही है कि वो देखते हैं कि जहाँ पलड़ा जिस तरफ भारी हो वो उस तरफ टिल्ट करके अपनी फीस सीधी की और मामले को आगे कर दिया। जिस तरह की सोसाइटी हमारी तश्कील पा गई है, और जिस तरह हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, यानी मज़हब इंडिविजुअल्स का मसला नहीं है, रियासत का मसला है, और जिस तरह पर हम ये भी कहते हैं कि हर वो शख्स कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको ज़बरदस्ती हमने कलमा पढ़ाना है। फिर यहाँ पे ये ट्रेंड भी हो, TLP
کے وجود میں آنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہر شخص جو اس طرح کی گستاخی کرے گا یا جس کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے تو اس کی پھر سزائے موت ہے، سر تن سے جدا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے کئی مدارس کے اندر یہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ 3-4 ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، وہاں پہ مختلف لوگوں کے بت بنا کے اور ان کے سمجھ لیں کہ مجسمے ٹائپ بنا کے ان کو تلوار سے ان کی گردنوں کو اڑا کے یہ ٹیچ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اس طرح ہم ماریں گے اور جو گستاخی کرے گا اس کو ہم اس طرح ماریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ گستاخی کرنے والا کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اپنے ملک کو جہنم بنا رہے ہیں، اپنے ملک کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنی مال و دولت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ جو کبھی کبھار گستاخی کر دیتے ہیں اور اس طرح کا حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی کے معاملے پہ ریئیکشن کا اپنا اپنا سٹائل ہے مختلف ممالک کے اندر۔ انڈونیشیا نے اپنے انداز میں ریئیکٹ کیا، انڈیا کے اندر مسلمانوں نے اپنے انداز میں ریئیکٹ کیا، سعودی عرب کے اندر اپنے انداز میں ریئیکٹ کیا، لیکن پاکستان کے اندر جو ریئیکشن آتا ہے وہ اتنا خوفناک آتا ہے اور ریاست اس میں بے بس ہو جاتی ہے۔ ٹی ایل پی کا ہم نے منظر دیکھا جس میں گورنمنٹ نے کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز کرتے کرتے جو کالعدم کا ایک لفظ تھا وہ بھی ختم کیا۔ لیجسلیشن راتوں رات ہوئی، راتوں رات آرڈیننس پاس ہوا، راتوں رات وہ جماعت جو سیاست کے لیے بین تھی، کالعدم تھی، دہشت گرد تھی، ملک دشمن بھی تھی، راتوں رات وہ بے وطن بن گئی، راتوں رات وہ سیاست کے قابل ہو گئی، راتوں رات کہا گیا کہ یہ اب سیاست کر سکے گی اس ملک کے اندر۔ پی ٹی آئی کی اتحادی بن گئی، پی ٹی آئی کے لوگ جا کے جفیاں ڈالتے رہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی پرائم منسٹر پاکستان جو کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ روک دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نہ وہ ملک سے فرقہ پرستی روک پا رہے ہیں، نہ وہ مدارس کے اندر جو دہشت گردی کی ٹریننگ ہو رہی ہے مختلف مدارس کے اندر، سب کی میں بات نہیں کر رہا، نہ اس کو روک پائے ہیں، نہ کالعدم تنظیموں کو بین کر پاتے ہیں، نہ ٹی ایل پی کو کنٹرول کر پاتے ہیں، نہ اس طرح کے جو جتھے اس ملک کے اندر چل رہے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف جگہ پہ آپریٹ کرتے ہیں، مختلف ناموں سے آپریٹ کرتے ہیں، ریاست نہ ان کو کنٹرول کر پا رہی ہے۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ جی وہ مذہب کے نام پہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سوال یہ کس طرح نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کا مذہبی اجتماع جب سڑک کے اوپر نکلتا ہے، پولیس آپ کی وہاں پہ بھاگ جاتی ہے، پولیس کہتی ہے جی ہم نے نہیں لڑنا، پوری سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں، رینجر لڑنے سے انکار کرتی ہے، فوج اوائڈ کرتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوجی گاڑی جب گجرانوالہ میں موب کے اندر آ گئی تھی تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے تھے اور نعرے لگا کے وہ نکل گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا جو فوجی ہے، آپ کا جو سپاہی ہے، وہ بھی اسلام کے نام پہ موٹیویٹ ہوتا ہے، چونکہ آپ کی جو فورسز ہیں وہ اسلامی فورسز ہیں، وہ نیشنل آرمی یا نیشنل پولیس فورس نہیں ہے۔ وہ بھی ان کی بھی موٹیویشن نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور یہ جو موبس ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اب ان مذہبی لوگوں کو، مذہبی جماعتوں کو، مذہبی جتھوں کو یا اسٹیٹ کے رکھوالوں کو آپس میں کیسے لڑایا جا سکتا ہے؟ ہاؤ اٹس پاسبل کہ اسٹیٹ اس چیز کو افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ایسا، کوئی نیا پلان، کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ، کوئی لاہ عمل ایسا جو آپ اس قوم کو دیں جس کے نتیجے میں یہ مذہب کا استعمال ختم ہو سکے؟ آپ تو بذات خود تسبیح پکڑ کے اس انداز میں بیٹھ کے اور مذہب کا استعمال ایک ایک چیز میں آپ بھی اسی انداز میں کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بات کر دینے سے واقعی مذہب کا استعمال ختم ہو جائے گا؟ کیا مذہب کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟
کیا پرائم منسٹر صاحب آپ کے ایک سلوگن سے، ایک بات سے، ایک گفتگو سے، ایک بیان سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یا پریکٹیکلی آپ کو اس کے لیے ایک پورا پلان دینا پڑے گا، قوم کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور قوم کے جو 2.5-3-4 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور مدارس کے رحم و کرم پہ ہیں، ان کو ری ہیبلیٹیشن کا کچھ کرنا پڑے گا، ان کو جدید تعلیم دینا پڑے گی، مدارس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا، اور آپ کو نیکٹا کو افیکٹو بنانا پڑے گا۔ آپ کو اس ملک کے جو میجر بڑے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو پاس بٹھا کے، ساتھ بٹھا کے کوئی ایک پرماننٹ لائحہ عمل بنانا پڑے گا، تاکہ یہ معاملہ مستقل بنیادوں پر حل ہو سکے۔ اور آج ہم سری لنکن ایک شخص کی ہلاکت کا ماتم کر رہے ہیں، کل کو ہم کسی اور کی ہلاکت کا ماتم نہ کر رہے ہوں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ پوری قوم کے ساتھ نئے بیانیے کے اوپر بیٹھیں، لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں، مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اپنی ایک ڈائریکشن طے کریں کہ مذہب انڈیویجولز کا مسئلہ ہے یا ریاست کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ جب تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور صرف بیان دینے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ پرائم منسٹر صاحب، بیان سے اب بات کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ اس ملک کے اندر جو مذہب کا استعمال ہے مختلف ایشوز کے اوپر، اس کو ختم کیا جا سکے۔ نیوز ویک کا میں ٹائٹل دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ موسٹ ڈینجرس نیشن آف دا ورلڈ، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ عراق نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، پھر نیو یارک ٹائم کو آپ دیکھ لیں، پچھلے ایک ہفتے کے شمارے دیکھ لیں، 3 شماروں کے اندر انہوں نے اسی بات پہ بحث کی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کے حوالے سے مذہب کے نام پہ طالبان پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا کیا سوچ رہی ہے، پوری دنیا کس طرح سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور ہم آگ کے اس دہتے ہوئے دریا کے اوپر یا اس دہتے ہوئے الاؤ کے اوپر بیٹھ کے بانسری بجا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پوری دنیا فائنینشلی پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے، پوری دنیا مذہبی طور پہ پاکستان کے اوپر جو ایک بریکٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور خاص کر یہ جو واقعہ سری لنکا والا ہوا ہے، اس کو انڈیا پوری طرح سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ اور جو انڈیا کا سری لنکا کے حوالے سے آپ کو یاد ہی ہے، سری لنکن جو کرکٹ ٹیم تھی اس وقت کیا ہوا، سری لنکا کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے، انڈیا کو اس کی کتنی تکلیف ہے، اور آج انڈیا اس کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کتنا لکھا جا رہا ہے۔ یقین کریں ہم تو بالکل ایک وہ کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پوری دنیا کے اندر مذہب کے حوالے سے اور اس طرح کے واقعات کے حوالے سے پاکستان کو پوری دنیا کس طرح فوکس کر کے دیکھ رہی ہے، کس طرح پاکستان کے بارے میں امپورٹنٹ ترین اوپینین میکنگ ہو رہی ہے، کس طرح پاکستان کی ایک قوم کو ایک پرابلم کریٹر قوم سمجھا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں افغانستان کے اندر جتنی خرابیاں ہیں اس ساری کی وجہ ہمیں قرار دیا جا رہا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب، مجھے اچھا لگا آپ کا یہ بیان آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کا حل ہے؟ کیا آپ کو حل دینا چاہتے ہیں؟ کیا قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی تقریر ایسی ہے جو پچھلے 22-24 سال رٹے رٹائے ان فکروں سے ہٹ کے کوئی آپ لاہے عمل دے سکیں، قوم کو بتا سکیں کہ مذہب کا استعمال کیسے نہیں ہوگا، مذہب کے نام پہ ظلم کیسے نہیں ہوگا؟ تو اگر وہ چیز لا کے قوم کے سامنے رکھیں گے تو سب سے زیادہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کہ واقعی مذہب کا جو غلط استعمال ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کا پریکٹیکل حل دے دیا ہے اور اس کو روک دیا ہے۔ بہت شکریہ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں آپ کو توفیق دے، آپ یہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔